वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आपको आइन की फतह मुबारक हो कि आइन जीत गया और इंतखाबात का पंजाब और के पी के में बाकायदा ऐलान हो गया कि जनाब अब हर सूरत कराने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और 3-2 के मुकाबले में, क्योंकि 2 का तो सबको पता था पहले से कि जनरल का वाक़या सुनाना इसलिए मुंह से निकल गया कि जस्टिस ये भी जनरली होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जनाब मंदुखेल साहब जो हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है कि ऑलरेडी ये मुकदमा पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में है, पेशावर हाई कोर्ट में है, तो बड़ी अदालत को ज़ेब नहीं देता कि वो छोटे छोटे मामलात में पड़े जो ऑलरेडी पेंडिंग में हों। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन इंतखाबात के लिए तो मैं भी कहता हूँ हो भी जाएंगे, पहले भी तो होते रहे हैं। आपके मुकद्दर में 2 चीज़ें बड़े वाफर मकदार में लिखी हैं, आइन, कानून और इंसाफ के साथ में ये एक चीज़ है, आइन, कानून, इंसाफ और फिर हुब्बुल वतनी, कि जब हुब्बुल वतनी का चूरन कम पड़ जाए तो आइन चाट लें, और आइन जब से आपका दिल उगता जाए तो हुब्बुल वतनी का चूरन चाट लें। कि 75 साल इन्हीं 2 चीज़ों के सहारे गुजार दिए गए और आपको इनसे क्या मिला ये आपने तय करना है। अगर आप ये देखें कि जब पहली खबर पापुप हुई कि चीफ जस्टिस ने कुरान की आयत के साथ मुकदमे का फैसला पढ़ना शुरू कर दिया, तो मैंने कल ही एक पोस्ट देखी, एक लड़के की तस्वीर के साथ, कि लड़की ने लड़के के होठ पर उंगली रखी हुई और जुमला नीचे लिखा हुआ था कि बस खुदा के लिए कुछ कहना नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार नज़र आता है कि कस्में खाने से कोई सच्चा साबित नहीं होता, क्योंकि मैंने तो लोगों को कुरान उठाकर झूठ बोलते हुए देखा है। तो हैरानकुन तौर पे मौसूफ ने कुरानी आयत से शुरू किया और ये फैसला बिल्कुल, कल मैंने इस पर छोटा सा एक आर्टिकल भी लिखा कि इस फैसले के बारे में 3-2 बिल्कुल ऐसे मशहूर था कि जैसे किसी हिट फिल्म का टिकट बाहर ब्लैक में बिकता है ना, कि 2 का 4, 2 का 4 और 4 का 6, जिस तरह से आवाज़ें लगाते थे, हमने बचपन में देखा है। तो ये फैसला तो सबको पता था। और फिर जिस तरह से हमारे वज़ीर कानून ने पलटा मारा है कि देखें जी, मैं बतौर एक इंसान एक अलग हूँ, मैं वकील एक अलग हूँ और वज़ीर कानून बिल्कुल अलग हूँ, तो मैं बतौर एक वकील के ये बता रहा हूँ कि ये फ़ैसला 4 और 3 से समझा जाए कि 2 जजेस जो 9 के बेंच में शामिल थे, जस्टिस अता मनुल्ला और याया अफरीदी, जो बेंच से जिन्हें हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बाहर कर दिया, कि उन्होंने पहले ही एतराज़ उठा दिया था कि सुओ मोटे बनते ही नहीं है, मुकदमा कहीं किसी और तबादले तकर्री पे था, वो हमीद डोगर के। और ये मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन, जो हमेशा से इस तरह के फैसले देते रहे हैं और सियासी मामलात में मदाखलत करते रहे हैं, उनके कहने के ऊपर ये सुओ मोटिव लिया गया, तो जो बनता नहीं है। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो अतर मनुल्ला ने की थी कि भाई जब ये मुकदमा आ ही गया है, सुनना ही है, तो फिर ये भी देखा जाए कि असम्बली तोड़ने का इख्तियार सवाब जीती है चीफ आर्मी, क्या कहते हैं उसको, वज़ीर आला के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, कि वो विदाउट किसी रीज़न के भी तोड़ सकता है, या वो सर्कमस्टांसेस हैं उन्हें चेक किया जाए और आइन इस बारे में क्या इजाज़त देता है, क्या कहता है, उसकी तशरीह होनी चाहिए पूरी। अच्छा, ये बात बड़ी अहम थी कि अगर खान साहब की हिस्ट्री देखें तो वो तो जब कोई बात ना मानो तो पार्लियामेंट शूट के आ जाते हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं पार्लियामेंट। हालांकि पार्लियामेंट में जाते इसलिए कि अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप डायलॉग करें, मुकालमा करें, मगर वो धरने पे, लॉन्ग मार्च पे और जेल भरो तहरीक जो उन्होंने आज मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया कि अब हम इंतखाबी मुहिम की तरफ जानिब बढ़ रहे हैं, और मुकदमे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है जजों की बहादुरी को, तो वो हुक्मनामे में शामिल था पहले दिन की हेयरिंग में कि जनाब ये 3 जो पॉइंट्स हैं कि जो चीफ
منسٹر ہے وہ کس بنیاد پہ توڑ سکتا ہے؟ وہ جواز، وہ آئینی، وہ کیا چیزیں ہوں گی آرگومنٹ کی جس کی بنیاد پہ ٹوٹے؟ اور یہ اسمبلی ٹوٹنی بھی چاہیے تھی کہ نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، مگر وہ سب اسکپ کر دیا گیا۔ اور جب وہ مظاہر نقوی کو، وہ آپ سب سن چکے ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن کو پی ڈی ایم کے کہنے پر باہر کیا کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ پر اعتراض آ گیا ہے، تو شرط لگا دی چیف جسٹس نے کہ آپ دو بھی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ بھی مقدمے کی مخالفت کر چکے ہیں، کیونکہ فیصلے تو طے تھا نا پہلے سے۔ اور جن کو ججوں کی جو تقسیم ہے، جو پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے سیاسی دھڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی اسٹیبلشمنٹ، یا تو اس کو کہیں بہت بڑی کمزوری واقع ہو گئی ہے، یا وہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہ تماشا صرف اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ کیوس جب عروج پر پہنچ جائے تو پھر کوئی نئی کہانی آئے گی، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا، کل سنا ہوگا کہ موڈیز جو ملکوں کی اکانومی کو مانیٹر کر کے، اپریس کر کے ان کی ایک ریٹنگ دیتا ہے، تو کل اس نے پہلے ہی 1 مہینے پہلے کی تھی، کل 3 ٹائم مائنس کر دی، اور کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ مجھے رہی صحیح کثر تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور دشمن اس پہ ہنس رہے ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ انڈین جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لابنگ کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وہ بس میں یہی کہوں گا کہ اماں کہتی تھیں کہ ناچ آئے نہیں آنگن ٹیڑھا۔ تو اب جو ہے آئین کی فتح ہو گئی ہے، سب کو پتہ تھی یہ فیصلہ، اور دونوں طرف سے آئین بیان ہو رہا ہے کہ جو جن کے حق میں فیصلہ آیا انتخابات کا وہ بھی آئین پکار رہے ہیں، اور جن کے خلاف ہوا ہے، جو نہیں چاہتے انتخابات ہو، وہ بھی آئین چلا رہے ہیں، اور نئی نئی تعویلیں لا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی 2 جج پہلے کہہ چکے تھے، 2 اب کہہ چکے ہیں، تو 4 ہو گئے، اور وہ 3 ہے ٹوٹل۔ جبکہ ساری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے فل کورٹ کی بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی نا کہ فل کورٹ بنایا جائے، اور جن ججوں پہ اعتراض ہے انہیں باہر کر دیا جائے، اور سینئر موسٹ جو جج ہیں، جو 2 جج باہر تھے، فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق جو ہیں، سردار طارق، ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو جب 2 جج وہ نکال دیے اور 2 یہ باہر ہو گئے، تو پی ڈی ایم کے وکلا نے عدالت میں اپنے منہ سے اقرار کیا اور ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، فل کورٹ کی ضرورت نہیں، یہ 5 بینچ یا ججز کا جو بینچ ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس کے بعد تو یہ 4 اور 3 کی کہانی سنانا حماقت کی آخری حد ہے نا۔ اب دیکھیں، آپ کے خیال میں انتخابات ہوں گے؟ نہیں، انتخابات نہیں ہوں گے۔ آج اگر آپ کو یاد ہو، بار بار کہا گیا کہ یہ متنازع فیصلہ ہوگا، کوئی تسلیم نہیں کرے گا، جس کے حق میں جائے گا وہ اچھلے گا، ناچے گا، گائے گا، اور جن کے خلاف جائے گا وہ نئی نئی تعویلات لائیں گے، نئے نئے آرگومنٹ ہوں گے، استدلال ہوں گے۔ اور اگر آپ نے نذیر اعظم تارڑ کو سنا ہو، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کو سنا ہو کہ وہ مطلب مغلظات نہیں بک رہے تھے محترم، جو ان کا اشتعال تھا، جو ان کا غصہ تھا، جو ان کے لہجے میں نفرت تھی کہ وہ فتنہ خان، وہ اس ملک کو تباہ کر دے گا اور ختم کر دے گا، اور اس کی گرفتاری کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں کل گھس گئے تھے نا، توڑ پھوڑ کی وہاں پر، تو مقدمہ وہ بھی تیار کر لیا ہے کہ اس میں گرفتار کریں گے، اور ایک مقدمے میں جو توشہ خانے کے حوالے سے، جس میں خان صاحب برابر کی عدالت میں گئے مگر وہاں نہیں گئے کہ جی پھر کبھی دیکھیں گے، تو وہاں سے نان بیلیبل وارنٹ نکل چکے ہیں کہ 7 تاریخ کو انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ تو اب یہ کوشش کریں گے گرفتار کرنے کی۔ اچھا، جتنے بھی یہ کام اس طرح کے کریں گے ان کے نقصان میں جائے گا، ان کی ریپوٹیشن ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں پا سکے کسی طریقے سے بھی، پھر ان کی لوٹ مار بھی جاری ہے، وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں، پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی نہیں ہو سکا، پھر لنگر آن ہو گیا، پھر ساکھ ڈار نے جو مفتہ کے ساتھ کیا، نواز شریف نے، پھر مفتہ نے جو ان کے ساتھ کیا، پھر جو اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کے ساتھ 4 مہینے لنگر آن کر کے جو فضولیات آپ کے سامنے، اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے، تو سب کو ان کی کارکردگی نظر آ گئی ہے۔ اچھا، اکانومی تو کوئی بھی درست نہیں کر سکتا نا، کیونکہ ادارے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا کہ ہم جس کے دلوں پہ چاہیں مہر لگا دیں، کہ سب نظر آ رہا ہے مگر کسی چیز پہ کنٹرول نہیں، سب کچھ بے اختیار ہو چکا ہے۔ تو پیسے بنانے بھی ہیں،
لوٹ مار بھی کرنی ہے، اقتدار بھی کنٹینیو کرنا ہے، تو ایسے میں ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اگر یہ انتخابات کراتے ہیں تو یہ زیرو ہیں، جیسا کہ وہاں سے اطلاع آتے ہیں، یار دوست جو شدید مخالف ہیں خان صاحب کے وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور یہ نہیں کراتے ہیں تب بھی کیاس بڑھے گا، اور انتخابات ایک لمحے کو مان لیں کہ سارے ملا کر بھی کر لیتے ہیں، تو جو خان صاحب کا رویہ ہے، جو اب ان کے درمیان نفرت ہے، آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ راجن پور میں خان صاحب کا امیدوار جیت گیا محسن لغاری، 90,000 ووٹ لیے، تو 52,000 ووٹ تو 42,000 ووٹ تو اس نے بھی لیے نا، 42 یا 52,000، 38,000 سے آ رہا ہے 52,000، 52,000 ووٹ لیے نا، وہ بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے نا لوگوں کو اپوزیشن میں، مطلب ایک بڑی چنک آف پاپولیشن کا نمائندہ وہ بھی ہے نا، ان کا خان صاحب نہیں مانیں گے۔ اور ان کو ابھی سے سب کے بارے میں کیا رکھا نا، کس کس پارٹیکل 6 لگنا ہے، کسے اندر کرنا ہے، مطلب آتے ہی کھیل شروع ہو جائے گا۔ اور اکانومی کے لیے کوئی گنجر سندھی آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی، آپ کے سامنے ہے، نہ یہ ایجنڈا بتاتے ہیں کہ بھئی جیسے کل بابر اعوان وکیل محترم فرما رہے تھے کہ دیکھیں انتخابات نہیں کرائیں گے تو ملک ختم ہو جائے گا، کیونکہ IMF کو بھی پتہ ہے کہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو انہیں سب اوائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک لمحے کو مان لیں خان صاحب آ گئے، یہ اسی IMF کے پاس جائیں گے، خود کہہ چکے ہیں بار بار کہ جس IMF سے یہ رسی توڑا کر بھاگے تھے، تو ان کی کیا کریڈینشیل ہے وہاں، یہ آپ لوگ طے کر لیں، مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لڑائیاں جو ہے نا، ڈالر آپ نے دیکھا نا ایک دم 4 روپے 75 پیسے 4 روپے 25 پیسے جم کر کے گیا ہے، اور 270 کا 268 کا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، مگر بازار میں جو ہے، جو لوکل مارکیٹ ہے وہاں 275 روپے کا ہے، ٹیلی ویژن پہ کچھ بھی بتا رہے ہوں، تو اس میں اکانومی اور IMF کا دور دور تک جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے نا، اس کے لیے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے 15 دن تک کوئی امید نہیں ہے، مطلب اینڈ آف دی مارچ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی نیا موڑ بھی آ سکتا ہے، اور نئے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ IMF نے کیا طے کیا ہوا ہے، کیا ایشوز ہے، مگر یہ بالکل بیکار بات ہے کہ وہاں انڈین بیٹھے ہیں، ایک سرٹن پالیسی ہے جو ادارے نے بنائی ہے، اسی کو فالو کیا جائے گا، وہاں انڈین 2 4 6 8 10 کے اس سے نہیں ہوگا۔ پھر بڑی طاقتیں انوالو ہیں، یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں نا کہ جب یہ ڈبل کھیل رہے تھے اور لوگوں کو ضرورت تھی تو لوگ چپ تھے، ان کی ہر بات مان لیتے تھے، اب لوگوں کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، تو یہ اپنے منہ سے بتاتے ہیں نا سب کہ اب ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا، اب مشرف والا دور نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ بہرحال تو آنے والے جو دن ہیں یہ آپ کو ایک پارٹ جو سیگمنٹ ہے اقتدار اشرافیہ کا، وہ آئین دکھاتا رہے گا دونوں طرف سے، اور آپ کا سر گھوم جائے گا کہ کس کی بات مانے کس کی نہ مانے، ان دونوں میں سے کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ ایک تیسرا ہے، وہ عیش کر رہا ہے، جنہوں نے سارا کچھ بگاڑا، اور یہ عدلیہ، ان کی آنیاں جانیاں، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہماری معاشرے میں کیا اوقات ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ کس نام سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، جن کے حق میں آ رہا ہے وہ بھی 3 دن ان کی تعریفیں کریں گے، جو ایک فیصلہ یہ مخالفت میں دیں گے تو وہ بھی گالیاں پڑیں، دونوں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں ان کو، ان ججوں کو۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتا دوں کہ ان کے دور میں کیا ہوتا رہا، عمران خان کے آپ کو سب پتہ ہے، بزدار پلس ابھی ان کا ایک وزیر پکڑا نا، یحییٰ ستی میرے خیال میں نام ہے، اس کے گھر سے کوئی 16-17 کروڑ کیش نکلا ہے، فارن کرنسی نکلی ہے، سونا کتنا ہے وہ کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، اور نوٹ گننے والی مشین بھی تھی۔ PTI والے اسے متنازع بنا دیں گے کہ یہ تو سب فراڈ کر رہے ہیں، ہمیں گندہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مگر وہ واقعہ سچا ہے۔ مگر دوسری طرف یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کل میں نے نیوز میں خبر پڑھی، پہلے میں خبر پڑھ چکا تھا کہ ایک اسرار سعید ہے، چیف انجینئر ہے لاہور LDA میں، اور کوئی انڈر پاس بن رہا ہے کلمہ چوک کے پاس، کیا تو وہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، تو بعد میں اتفاق سے میں نے واٹس ایپ پر اس کے بارے میں اسی خبر کے حوالے سے کہ دیکھو یہ ان کے کارنامے ہیں کہ اس بندے کو نیب نے گرفتار کیا تھا، پکڑا تھا، اور یہ گزشتہ کوئی 4 6 8 ماہ سے پیسے لے کے گھوم رہا تھا 25-30 کروڑ روپے کہ مجھے واپس ودا دے دو، تو فائنلی کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے تھرو یہ ڈیل ہوئی،
وہ دوبارہ آ گیا. اسی طرح چیف پلانر ایل ڈی اے کا وہ بھی پہلے ہٹا دیا گیا تھا, اسے پھر پیسے لے کر, مطلب یہ سب یہ مسلم لیگ یہ کھیل رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب وہ ایک انڈر پاس بنتا ہے نا تو اس میں 5 سے 6 40 کروڑ کی کوٹیاں نکل آتی ہیں لوگوں کی. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ فرد شہزادی فرد جو گوگی ہیں انہیں ریڈ وارنٹ لے کر انٹرپول کے ذریعے دبئی سے ایکسٹراڈائٹ کریں گے اور منی لانڈرنگ کا کیس چلائیں گے. تو بھائی ایک جاتا ہے دوسرا بنانا شروع کر دیتا ہے, دوسرا جاتا ہے پھر وہ تیسرا آ جاتا ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے, اور ان کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے کسی کو. اور ان ججوں کی وہ آپ نے بہت نے سنا ہوگا کہ میرے ایک دوست نے نا آج صبح ارلی مارننگ مجھے ایئرپورٹ جانا پڑا, صبح 5:30 بجے کسی کے گھر میں گیسٹ تھے تو ان کو چھوڑنے کے لیے. تو واپس آیا تو میں نے جب واٹس ایپ کھولا تو میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے میجر ریٹائرڈ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے ٹرولر جو پی ٹی آئی کا فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے آج کل, میجر راجہ عدیل, اس کا ایک کلپ بھیجا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک انڈیا کے ڈی جی ایم او ہوا کرتے تھے جنرل لدھڑ, تو وہ اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ ننکانہ صاحب کے لیے اپنی بیگم کے ساتھ آئے, بالکل پرائیویٹ, کسی کو اطلاع نہیں دی, کچھ نہیں, جہاز میں بیٹھے, مگر انہیں پاکستانیوں نے پہچان لیا. اور پھر جب وہ, میں شارٹ کر رہا ہوں, جب ایئرپورٹ پہ اترے تو کیا پروٹوکول ان کو دیا گیا, اور ان کے لیے ایک میجر بھی ان کے پروٹوکول افسر مقرر کر دیا گیا جبکہ ان کا کوئی سرکاری وزٹ نہیں تھا. مطلب ان کو اتنا پروٹوکول دیا کہ ننکانہ صاحب میں اس دن سارے لوگ جو روزانہ وزٹر آتے ہیں وہ بھی بند کر دیے ان کے اکیلے کے لیے, اور کہا کہ یہ سب آپ کے لیے. جب وہ اپنے کمرے میں ہوٹل میں گئے تو کور کمانڈر سے لے کے سب کی طرف سے ویلکم کے گلدستے اور فلانا دھماکہ سارے. تو ان کی بیگم بار بار کہتی کہ لدھڑ جنرل ہوئے تو پاک فوج وچ ہوئے, جنرل ہوئے تو پاک فوج وچ ہوئے. تو تب میں جب وہ کلپ دیکھا تو میرا ہنس کے برا حال یوں ہوا کہ کل ہی اتفاق کی بات ہے. میرے ایک بزرگ دوست ہے, نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نے اجازت نہیں لی, ہو سکتا ہے اتنی اس بات پہ بھی وہ برا مان جائے, مگر میں کوشش کروں گا کہ کسی اینگل سے کسی کی پرسنالٹی ظاہر نہ ہو, نام تو بڑی دور کی بات ہے کہ اشارہ کنایوں میں بھی لوگ نہ پہچان سکیں. تو میرے ایک اور دوست ہیں, ان کے ہم ساتھ بیٹھے دوپہر کو, بڑے آج کل یہاں پہ ویدر 70s میں چلا گیا ہے اور بہت ہی نائس وارم جسے کہتے ہیں نا, تو ہم ان کے گھر کے برآمدے میں باہر بیٹھے ہوئے کافی پہ, چائے پہ, اور بسکٹ وغیرہ چل رہے ہیں, مطلب سگریٹ میں سگریٹ پیتا ہوں, باقی دو تو نہیں پیتے. تو انہوں نے باتوں بتایا, وہ ایک بہت سینئر پاکستان کے محکمے میں جنہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ بہت بڑے افسر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بچپن میں ان کا ایک دوست تھا جس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی, اور ان کا ایک کزن بھی ہوتا تھا جو انہوں نے, ان کے ماں باپ نے ہی پالا تھا ان کے دوست کے, مگر وہ بڑا منہ چڑھا بھی تھا, تھوڑا سا بلنٹ بھی تھا. ان کے گھر میں وہ اتنی غربت تھی کہ صرف دال پکا کرتی تھی 90%. تو ایک دن ان کے کزن نے وہ دال پکتی ہوئی باقاعدہ چولہے سے دیگچی اتار کے بیچ صحن پہ پھوڑی کہ اتنے سے ڈیلی دال ہی پک دیے گی. کہنے لگے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. اس کا میتھ بہت اچھا تھا, جو مجھے میرا میتھ کمزور تھا تو وہ مجھے میتھ سکھاتا تھا, ہم ساتھ اسکول جاتے تھے, وہ میری سائیکل بھی یوز کرتا تھا. بہرحال پھر جب ہم بڑے ہوئے تو میں ایک اور محکمے میں چلا گیا, اور وہ فوج کے ایک محکمے میں 3 حصے نا فوج کے, ایئر فورس, نیوی اور آرمی, ان 3 میں سے ایک میں چلا گیا. میں اس ڈسکرپشن نہیں بیان کرنا چاہتا, ہم ریئلی سوری. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بہت جلدی, یہاں کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا نام آئے, یہی ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. خاص کر اگر میرے دوست سنیں تو وہ بھی برا نہ منائیں کہ میں نے اتنا جملہ بھی کہا. بہرحال کہنے لگے کہ وہ اپنے محکمے کا, اپنی اس کا 3 میں سے ایک کا ہیڈ بن گیا, اور 2008 2009 10 میں کہیں ریٹائر ہوا وہ. تو کہنے لگے میں پاکستان گیا تو بالکل جیسے میجر عدیل نے سنایا واقعہ کہ جی لش پش گاڑیاں ایئرپورٹ پر, پجارو ٹائپ کی, کہنے لگے میرے لیے بھی گاڑیاں اور یہ وہ سارا. اور جب میں اس کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آفاق, ٹرسٹ می اور ناٹ, میں نے ابھی تک 45 سال میں امریکہ میں ایسا گھر نہیں دیکھا. ہائیلی موسٹ اکیوپڈ, ویل سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ گھر میں, سینٹرلی ماڈرن ہیٹڈ, ماڈرن ایئر کنڈیشن,
گھر اور ملازموں کی فوج. تو کہنے لگے کہ میں نے کہنے لگے میں بہت فری ہوں بچپن کے دوست ہیں. میں نے کہا بھائی تیرے گھر میں تو دال پکتی تھی, سائیکل بھی نہیں تھی, کہاں سے سارا اتنا لش پش؟ انہوں نے کہا یار عجیب بات کرتے ہو یار, میں نے اتنی عمر دی ہے فوج میں تو مجھے صلہ نہیں ملے گا کیا؟ تو مجھے جب وہ انہوں نے جملہ کہا تو مجھے وہ یاد آیا, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنایا ہے کہ ایک میجر صاحب میرے دوست ہیں, ریٹائر ہو گئے, وہ بھی بڑے عہدے سے. تو وہ کہنے لگے کہ جی میجر کرنل ریٹائر ہوتا ہے, کرنل ہے سوری, وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اسے کوئی چوری ووری کرنے کی ضرورت نہیں, $2-3 ملین کا تو اسے ایسٹس ملتے ہی ملتے ہیں, وچ از گڈ انف ٹو انجوائے دا لائف, ریسٹ لائف جو ہے نا. تو مجھے وہ یاد آئے, تو یہ تو ہیڈ آف دی آپ پورا اپنے ادارے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے محنت کی ہے اور میں اتنا بڑا افسر یہ وہ. انہوں نے بتایا کہ پھر باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ 1200 کنال ان کی کمرشل لینڈ ہے اسلام آباد میں, اور ساتھ میں کوئی 1800 سے 2000 ایکڑ زمین بھی ہے زرعی ان کے پاس. وہ آدمی جس کے پاس ٹکا نہیں تھا بچپن میں, جس کی پورے خاندان کے اندر. تو بھائی پھر ساتھ میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ میں دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں, میری معلومات بھی ہیں, میں جانتا بھی ہوں کہ ہی از دا موسٹ آنیسٹ آرمی افسر, اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا سمجھ لینا تینوں میں سے ایک کا کہ افسر, اور اس نے کوئی بیماری نہیں کی. تو بھائی اس عورت نے, جنرل لدھڑ کی بیگم نے جو کہا ٹھیک کہا کہ جنرل ہوئے تو پاک فوجی ہوئے, وہ چور ہوئے, بیمان ہوئے اور آنیسٹ ہوئے, سب کچھ انہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ رقبے تمہارے لیے ہیں, ہم باقی تو سب خام خواہ ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کی حکومت بھی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, یہ جمہوریت کے نام پہ آتے ہیں, آپ کو قانون, آئین, انصاف دکھاتے رہیں گے. چلتے ہوئے ایک اور لطیفہ سنا دوں, اور وہ کیا دکھاتے ہیں, وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہوا تو ہوگا, شارٹ کر کے آپ کو جاتے ہوئے سنا دیتا ہوں. کہ کتے کے اور چیتے کا ڈائلاگ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چیتا کتے سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا ملا انسانوں سے وفاداری کر کے؟ انہوں نے ان کی حفاظت بھی کی, ان کے لیے لڑا بھی, تو نے چوروں کو بھی پکڑا, ڈاکوؤں کو بھی پکڑا, ان کے دشمنوں پہ بھی حملہ کیا. انہوں نے کبھی تجھے چیتا کہا؟ اس نے نہیں. تجھے مارتے پیٹتے بھی؟ ہاں, جب موقع لگ جاتا ہے کہ میں کوئی غلطی کروں. اس نے کہا دیکھ میں انہیں کھاتا بھی ہوں, انہیں بھمبوڑتا بھی ہوں, نوچتا بھی ہوں, مارتا بھی ہوں, اور یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. مگر جب کسی انسان کی بہادری کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا چیتا بندہ ہے, کہنے لگے تجھے کتا کہتے ہیں. جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو کتا کہتے ہیں. بہادری کی مثال کے لیے تیرا نام, جبکہ تو اتنا وفادار ہے, بہادری کے لیے تیرا نام استعمال نہیں ہوتا کہ دیکھو یہ آدمی ہے کیا کتا ہے. اس کا کتے کا نام آتی ہوتا ہے کہ ذلیل کر کے رکھ دیا. چیتا بن, میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ چیتا بن کے رہے. تو حضور جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں چیتا بن کے رہ سکتے ہیں, وہاں سیاستدان بن جائیں تب بھی نیم چیتا ہو جاتے ہیں, جج بن جائیں تو اور تھوڑا گریڈ اپ بڑا ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بن جائیں تو بس پھر پورے چیتے ہیں آپ. اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے. مگر یہ دونوں پارٹیاں جو آپ کو آئین دکھا رہی ہیں, ان کے دونوں کے پاس پلے کچھ نہیں ہے. یہ لڑائی بڑھتی جائے گی, انتخابات یقین کامل نہیں ہوں گے, اور اگر ہو بھی گئے تو آپ کے مقدر میں بھوک بڑھ جائے گی, کم نہیں ہوگی. آج کے لیے اتنا بہت, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.